یہ آئی ایم ایف کا لیٹر جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے یہ میرے سامنے ابھی آیا ہے، میں اس کو دیکھ بھی نہیں پایا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جتنا آپ کو میں اس کے بارے میں بتا سکوں. جو مجھے لگ رہا ہے اس کی جو امپورٹنٹ کانٹینٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ here at PTI we are well aware of the importance the IMF attaches to the good governance, transparency, upholding the rule of law and curbing corrupt practices while entering into financial arrangements with member countries. کہنے کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ جی گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی، کرپشن نہ ہو. اس کا یہ وہ پیرامیٹر جن کی بیس پہ آئی ایم ایف فائنینشیل ایڈ کسی کو دیتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں عمران صاحب specifically relevant in this regard is the policy that IMF adopted in 1997 by way of the guidance note, the role of the IMF in governance issues, which has اس کے بعد انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ it's a well established reality that a government without legitimate representation، یہ عمران صاحب لکھ رہے ہیں، when imposed upon a country carries no moral authority. اگین بتا دوں کہ آئی ایم ایف کو جو لیٹر ہے ابھی بھی میرے سامنے ہے جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے آئی ایم ایف کو، وہ لکھتے ہیں کہ it is a well established reality that a government without legitimacy, with a legitimate representation, when imposed upon a country carries no moral authority to govern and in particular to carry out taxation measures in the last. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بھی لوگ جو ہیں ان کو کیوں دیں گے جب ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور اگر ٹیکس نہیں ہوں گے تو obviously آئی ایف قرضے کی سود کس طرح واپس ہوگی. In the last interaction held between Mr. Imran Khan and IMF representatives in 2023, PTI had agreed to support IMF's financial facility involving Pakistan on the condition and reassurance of a free and fair election in the country. In the foregoing backdrop, it is noteworthy that the general elections concluded in Pakistan February 8, 2024, on which public expenditure of around 50 billion Pakistani rupee or USS's 180 billion was incurred, were subjected to widespread intervention and fraud in the counting of votes and compilation of results. This intervention and fraud have been so brazen that the IMF most important member countries including the US, Great Britain, countries forming part of the EU have called for a full and transparent investigation into the matter. A mission of EU کا لکھا ہے in view of policies and principles IMF stands for, there should be no doubt that the use of power by a small number of holders of public office، یہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، to impose their likes and dislikes on Pakistan's populace on affairs and thus to ensure that continuing personal gains would not be promoted or upheld by the IMF. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اس طرح کے illegitimate دھاندلی زدہ گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. It is not just the PTI but several other political parties بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی دھاندلی کے شور مچایا ہے. These calls are however آخر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ we do not call for the IMF to adopt the role of an investigative agency. There are at least two independent organizations in Pakistan, namely the Free and Fair Election Network, FAFN, and Pattern Coalition 38 have proposed comprehensive methodologies to conduct an audit of the general election 2024, which with some modifications could be implemented locally to the satisfaction of all stakeholders. Such a role by the IMF would be a great service to Pakistan and its people and could become the harbinger of enduring prosperity growth. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لون دینے سے پہلے، فائنینشیل انگیجمنٹ کرنے سے پہلے جو پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر ایک دھبا لگ گیا ہے لیجیٹیمیسی کا، الیکشن میں ریگنگ کا، اس کی انویسٹیگیشن ہونے دیں جہاں تک میں سمجھاؤں کہ اگین میں بتا رہا ہوں لیٹر میرے سامنے ابھی آیا ہے. اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم 1 کے اتحادی تھے جو پی ڈی ایم 2 میں شاید ہو یا نہ ہو، ان کی طرف سے باز گشت سنائی دے رہی ہے. اور یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اسٹیبل گورنمنٹ بنے، ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان مستحکم ہو، ہم بالکل چاہتے ہیں. اور حالانکہ جو اوپینین پول آئے جتنے بھی ان سے ملتا جلتا رزلٹ آیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے. اب آج میرے سامنے مبینہ آڈیو مصطفیٰ کمال صاحب کی میں آپ کو بالکل کی ویڈیو دکھانا چاہوں گا. وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی الارمنگ ہے دھاندلی کو لے کر. وہ ذرا پہلے سن لیں، اس کے بعد پروگرام میں آئیے. جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں، جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا اچھا بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ، تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے بیٹنگ کرنے کا. ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہے، ہمارے لکھ کے بات ہوئی ان سے. دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا. ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی. کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائی، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے. دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں، تو ایم کیو کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لے جی مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کو پی ایم ایل این نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ویسے تو شاید 50-60
% دھاندلی ہوئی ہو, لیکن MQM کا تو مینڈیٹ 100% جعلی ہے, تو ان کو آپ کیوں انگیج کریں, ہمارے نمبر بھی پورے ہو چکے ہیں. اس بات کو بڑے انٹرسٹنگ وے میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے, جو میری انٹرپریشن ہے, کور کیا ایک مبینہ آڈیو کال کے اندر, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سن لیں, اس کے بعد ہی بتا پاؤں گا کیا. سلمان جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے آگے آگے 7 ووٹ آپ کو دیے, اور اس 7 ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ بینک تھا وہ ناراض بھی ہوا, اور اس بار وہ ہمیں اس نے ووٹ بھی نہیں دیا. اگر ہمیں مینڈیٹ ملا ہی ہے جس طرح اوروں کو ملا ہے, ہم نے یہ بھی سنا دیا کہ اگر ہمارا 100% والا ہے, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی پارٹیز موجود ہیں, انہی کی طرف ہمارا اشارہ تھا کہ ان کا 200% جعلی ہے. پیپلز پارٹی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جو سندھ کی گورنرشپ ہے وہ MQM کو نہ ہو, اور اگر ہو بھی تو وہ نام ہو جو وہ منہ میں ڈال رہے ہیں. اور ایک نام انہوں نے خالد بھائی کو دیا بھی ہے, خالد بھائی چاہیں تو بتا دیں. اگر ہم آج بھی اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ ہم جا کے اس حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کو پورے سالوں سال گالیاں ہی پڑ رہی ہیں, اور اس کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے, جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ اور خواجہ صاحب کے ساتھ ہو. لیکن اگر ہم ساتھ دیں بھی, اور وہ گناہ بے لذت والی بات ہے کہ کچھ ملے بھی نہیں, وزارتوں میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ملے, گورنرشپ بھی وہ اپنی کروا لیں, اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہوں, ووٹ بھی دیں, تو پھر ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ پڑا ہی نہیں. تو پھر کوئی سوال ان سے پوچھے کہ یار 22 سیٹیں جو کراچی کی تھی اس میں 14 سیٹیں جو آپ نے جیتی ہیں, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑا, ہم ریگنگ سے جیتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک ہمارا, اور ریزن اس کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم PDM 1 کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور عوام میں جتنی نفرت تھی PDM 1 کی, اس کا سارا غصہ ہم پہ اترا, ہمیں ووٹ نہیں پڑا. یہ گورنر سندھ جو ہیں ان کی یہ مبینہ آڈیو ہے, انہوں نے اس کی آڈیو کو اون کیا, انہوں نے یہ کہا کہ اس میں شاید کچھ ایڈٹ آگے پیچھے ہوا, لیکن آواز میری ہے پوری آڈیو میں. انہوں نے کہا جی ووٹ بینک ہمارا خراب ہوا, ووٹ ہمیں نہیں پڑے, 14 سیٹیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پڑے ہی نہیں. اور اگلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم PDM 1 کی پرفارمنس کی وجہ سے ہمیں اب کی طرح ووٹ نہیں پڑا, بھلے ہم سیٹیں جیت گئے, یہ میں ایڈ کر رہا ہوں بیچ میں, اب PDM 2 کے ساتھ جا کے جو اگر ہم رسک لیں گے تو سارا سال ان کو گالیاں پڑیں گی PDM 2 کو, ہمیں کیا فائدہ, ہمیں نیکسٹ ٹائم بھی ووٹ نہیں پڑے گا, تو کہہ رہے ہیں مطلب پھر شاید دھاندلی نہ کرنی پڑے. یہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے. اس ملک میں اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے, لیکن جس طرح عمران خان کے ساتھ ایک کرائسس تھا لیجیٹیمیسی کا کہ ہی واز سلیکٹڈ, تو یہ زیادہ بڑھ کے جو کرائسس سامنے آ رہا ہے کہ دے آر سلیکٹڈ, یہ ہارے ہوئے ہیں, یہ وہاں پہنچ گئے ہیں اس سیٹ کے اوپر جو ان کا حق نہیں تھا. یہ کس طرح اس ملک کو ایک اسٹیبل پنجاب, ایک اسٹیبل گورنمنٹ دیں گے, اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے. IMF کو لیٹر لکھنے سے کیا پاکستان کے معاملات اور خراب ہوں گے, ٹھیک ہوں گے؟ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بہت وارم ویلکم سر. محسن شاہ نواز رضا صاحب بہت وارم ویلکم. احمد عبید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, آپ کو بہت وارم ویلکم لاہور سے. مصطفیٰ بھائی, آپ سر یہ سچویشن جو ہے, آپ بھی اسٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. آپ نے رانجھا صاحب نے بڑا گریسفلی الیکشن کا رزلٹ ایکسیپٹ کیا, وی اپریشیٹ یو. اس گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ جتنا اس کے ساتھ اب جو اسکیلیٹنس آف ریگنگ آف الیکشن چل رہے ہیں, اور IMF کے لیٹر پہ بھی آپ کی رائے جانا چاہوں گا, عمران خان صاحب کو لکھنا چاہیے تھا, اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی سر؟ اسٹیبلٹی ایک خواب ہی رہے گا پاکستان میں. 2018 کے الیکشنز کنٹروورشل تھے, تو کیا اس کے بعد اسٹیبلٹی آئی؟ نہیں. 3 سال عمران خان صاحب کو بھی حکومت جماعتوں نے نہیں کرنے دی. تو اب جہاں پر اتنے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہوں, 2018 کے الیکشن سے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہوں, جس طرح فارم 45 اور فارم 47 کی جو کنٹروورسی ہے, کہ اس میں تو لوگوں کے پاس ہارڈ ایویڈنس موجود ہے کہ جناب فارم 45 یہ کہہ رہے ہیں اور 47 آپ کس طرح ایشو کر سکتے ہیں جعلی. اصل فارم 45 کی بنیاد پہ ہوتا ہے ایکچولی 47. جی ہاں, کیونکہ 45 تو اوریجنل ہے جو ہر پولنگ بوتھ سے آپ کو مل رہا ہے. جی, اور اس نظام کی بھی آپ وہ دیکھیے کہ جس دن یہ پروونشل اسمبلیز کے جو حلف ہوئے ہیں, اب پنجاب اسمبلی کا حلف تھا, تو وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے سے سوال کر رہے تھے کہ تم 45 والے ہو یا 47 والے ہو, تم 8 والے ہو یا 9 والے ہو. تو جہاں پر, اور یہ پھر جو آپ نے موقری بن رہی ہے, جہاں پہ آپ نے گفتگو بھی سنائی, ہر کسی کو اس کا پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر انتخابات کس طرح ہوئے ہیں اور مینڈیٹ کس کا تھا. آج بھی تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مخصوص نشستیں بھی ان کو نہیں دی جا رہی, وہ بھی ان کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے. گریسفلی ایکسیپٹ کریں ریزلٹس کو, تاکہ ملک آگے چل سکے. 25 کروڑ کا ملک ہے. یہ IMF کو جو انہوں نے خط لکھا آج, پاکستان کے لیے کڑا وقت آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح IMF کو استعمال کرنا چاہیے تھا. عمران صاحب کو ہمارے اندرونی معاملات میں ان کو یہ اجازت دینی چاہیے تھی, یا ان کو یہ کہنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے فرسٹریشن کی انتہا ہو گئی ہے PTI کی؟ ظاہری بات ہے, بہت اسٹیٹ کی, لیکن لیٹر پھر بھی لکھنا نہیں چاہیے تھا. ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, لیٹر پھر بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا. اور اس کو ایک بہتر پالیٹکس کے ذریعے, دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے.
اب پاکستان کے لوگوں کو, اپنی پارٹی کے لوگوں کو آپ مزید مشکل میں نہ ڈالیں کہ وہ پھر ان باتوں کا جواب نہ دے سکیں, اور جواب ان چیزوں کا دینا مشکل ہوتا ہے. آج ان کے بھی جو ترجمان ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی بات تو کر لیں گے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم بھی جماعتوں میں رہا ہوں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جواب دینا کئی دفعہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اب آگے ملک کے لیے ریفارمز کی کوئی گفتگو نہیں, پولیٹیکل کرائسس بڑھتا جا رہا ہے, ہمیں اس ملک کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم نے جہاں پر معاملات پہنچا دیے ہیں, آج اس ملک کے اندر لوگوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے. پچھلا جو سال تھا اس میں 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی پاکستان چھوڑ کر نکلے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن تھی. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے, لیکن آگے اس کے لیے جابز موجود نہیں ہیں. 9 کروڑ پاکستانی اس وقت, چند ہفتے پہلے, کچھ عرصہ پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی, 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. کس حکومت کے بارے میں یا کس جماعت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کروڑ لوگوں کو باہر نکال لیں گے؟ سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ اور اس طرح کے لیجٹمیسی کرائسس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں ڈیلیور نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں مینڈیٹ میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال میں سپلٹ نہیں تھا. میرے خیال میں کیا تھا؟ 3 سیٹیں اسلام آباد کی, 13 سیٹیں راولپنڈی ڈویژن کی, کراچی کی آپ نے آڈیوز ویڈیوز دکھائیں. تو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں ووٹ ہی نہیں پڑا. دیکھیں نا, تو الیکشن کی حقیقت وہ ایک شعر ہے نا کہ جنت کی حقیقت تو معلوم ہے ہمیں. تو 14 سیٹیں لے کے کہہ رہے ہیں میں ووٹ نہیں پڑا, اور ساری دنیا کو پتہ ہے. تو میرے خیال ہے یہ کہ کلوز ٹو سمپل میجورٹی, یا شاید سمپل میجورٹی سے تھوڑا سا اوپر پی ٹی آئی کی سیٹیں بن رہی تھیں جو ٹرمنگ کی گئی ہے. یہ ٹرمنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. گریسفلی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے اور انہیں کہتے کہ پاکستان چلائیں, ٹھیک, اور یہ رسپانسبلٹی جب ان کے کندھوں پر ہوتی تو پھر ان سے پھر جواب بھی اس ملک کے لوگوں نے طلب کرنا تھا کہ جناب آپ نے کیسے حکومت چلائی. یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھا دیا. دیکھیں نا, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, ان کے اوپر کوئی آج سوال ہو رہا ہے؟ نہیں سوال ہو رہا نا, یہ ایشوز ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کو وکٹم ہوڈ کا نیریٹو دے دیتے ہیں, ہمدردی کا نیریٹو دے دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. 76 سالوں میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. آپ مدت پوری کرنے دیں, لوگ خود حساب لے لیں گے اور بہتر حساب لے لیں گے. بالکل ٹھیک. راجہ صاحب اتنا آپ دکھا سکتے تھے کہ ان کی حکومت ہونے دیتے, آپ کی قیادت, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کل راجہ صاحب مجھے بڑا ذاتی طور پہ, میں اس طرح کے ایموشنز کا اظہار نہیں کرتا پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں, لیکن افسوس ہوا کیونکہ اور پارٹیز ادھر نہیں تو آپ سے کروں گا. نون لیگ, کل بھی افسوس کیا تھا میں نے طارق بھائی سے, طارق فضل چودھری صاحب سے پروگرام میں, آپ سے. یار آپ کو کس طرح آپ کو حوصلہ ہوا کہ جو سیٹیں آپ کی نہیں ہیں اسپیشل, آپ نے جا کے پٹیشن پارٹی بن گئے الیکشن کمیشن میں, کیا اس سے ماحول سٹیبلائز ہو سکتا ہے کہ آپ, ٹھیک ہے وہ ان کی لڑائی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں, وہ آپ نے شروع نہیں کی, وہ اس کی اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں, عمران صاحب بھی بھگت رہے ہیں, کوئی اس پہ میں بات نہیں کر رہا اس وقت, لیکن سر اسپیشل سیٹس اگر انہوں نے سننی تھا کونسل کر دی تھی تو آپ پٹیشن جا کے, آپ کی تو بنتی نہیں, وہ آپ کیوں مانگنے جا رہے ہیں؟ اور آپ چاہتے ہیں اس ملک میں اسموتھ سیلنگ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی 73 انیشلی آپ جیتے ہیں, اس کے باوجود آپ کا پرائم منسٹر ہے, چلیں اچھی بات ہے جی آپ گورنمنٹ کریں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہو. اس طرح کی رکھنوں کے ساتھ اور اس طرح کی سیٹوں پہ جھپٹنے کے ساتھ جو ان کا حق بنتا ہے, آپ کی ہے ہی نہیں, وہ کس طرح اسموتھ سیلنگ اور اسٹیبلٹی ہوگی سر؟ دیکھیے جہاں تک ہماری درخواست دینے کا سوال اٹھتا ہے اور جہاں تک ان سیٹوں کو کلیم کرنے کا سوال اٹھتا ہے, دیکھیں ہمیشہ سیاست کے اس سارے آپ پچھلے 5-10 سال نکال کے دیکھ لیں تو ان 5-10 سالوں کے بیچ میں آپ کو تحریک انصاف کئی جگہوں پر ایسا, خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 wrongs make 1 right, اگر آپ نے آگے پازیٹیوٹی کی بات کرنی اور آگے اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے تو پھر ہمیں ظاہر ہے ٹالرنس کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا, ہمیں کسی کو کچھ دینا بھی پڑے گا, کچھ لینا بھی چاہیے. ٹھیک, لیکن اب بات یہاں پہ جو یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کچھ دینا نہیں تھا, بس آپ نے کچھ لینا نہیں تھا ہم سے. دیکھیں نہیں سی بات تھی, لینے والے تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور حکومت بنا لیں. شروع میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو اعتماد میں لے سکتے ہیں, لیکن عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ نہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے, نہ میں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا ہے, نہ میں نے JUI کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور ان کا جو یہ رویہ تھا ان کی پارٹی کے لیے آج نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور میں یہ آنے والے وقت میں بھی بتا رہا ہوں کہ بجائے کہ وہ اپنا پولیٹیکل جو سرمایہ ہے اس کو بچا کے آگے لے کے چلیں, ان کی جو سینٹی ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے, پاکستان کو آگے چلنا چاہیے. دیکھیں میں بیٹھا ہوں, مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہیں, ہم لوگوں نے اگر اپنے الیکشن ریزلٹس کیے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری الیکشن پٹیشنوں میں ہمارے پاس اتنا کچھ ہو. اسپیشل سیٹس کا جو رکھنا ڈالا ہوا اس الیکشن کمیشن نے, آپ تو اس میں پارٹی بن گئے نا, نہیں بننا چاہیے تھا آپ کو. دیکھیں حالانکہ آپ کو پتا ہے باپ پارٹی کو بلوچستان میں ان کی کوئی وہ نہیں تھی, ان کے 3 بندے شامل ہوا, کوئی ڈھانچہ بھی نہیں تھا. BBC کی سٹوری ہے پوری, کے پی کے اندر, سوری, ان کو ایک ایکسٹرا سیٹ بھی ملی, ان کا کوئی انتظامی ڈھانچہ ہی نہیں تھا اس پارٹی کا. آپ کو 2013 میں آپ کو زیادہ سیٹیں مل گئی تھی پنجاب میں, انہوں نے آپ کی سیٹیں بڑھا دی.
اسی پری ٹیکس میں دے دینی چاہیے. آپ کو تو الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے کہ یار اس ملک میں ہم نے آگے لے کے چل رہا ہے سب کو. دیکھیں بات سنیں, یہ ہے کہ اگر تو قانونی بات دیکھیے نا, قانونی طور پہ تو آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس میں پارٹی بن سکتے ہیں. آپ نے الیکشن لڑا ہے, انہوں نے آپ کے مخالف الیکشن لڑا ہے, تو آپ کا رائٹ تو بنتا ہے. وہ آپ کی سیٹس آپ کا رائٹ ٹھیک ہے, نہیں سیٹس رائٹ نہیں بنتا. ایک اپلیکیشن دینا, اس صورتحال کو ہائی لائٹ کرنا کہ وہ ایک جماعت جو آپ کا بنتا ہے, اس کے اندر وہ آپ کی سیٹس ہی نہیں ہے. ہماری سیٹس یار نہیں آپ ہے. کے مخالف نے جیتی ہوئی, کیسے اچھا لگے گا آپ کو؟ دیکھیں الیکشن پروسیس میں اگر انڈر دا لا اگر کوئی الیکشن پٹیشن میں نے کرنی ہے تو مجھے سب لوگوں کو پارٹی بنانا پڑے گا. مجھے آپ کو بھی پارٹی بنانا پڑے گا, مجھے ان کو بھی بنانا پڑے گا. بنے آپ پارٹی نہیں, آپ کو ڈنڈا نہیں تھا. دیکھیں اگر ہمارے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں, اگر ہمارے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے بھی ان کے خلاف جو اپلیکیشن ڈالی ہے تو ہم نے ان کو پارٹی بنا دیا. میدان میں کرے نا یار, یہ کوئی مقابلہ ہے؟ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے. پہلے مقابلے ہوتے ہیں الیکشن کی ادھر میدان میں, اس کے بعد مقابلے ہوتے ہیں ٹرائیبیونلز میں, اس کے بعد مقابلے ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں, اور اس میں مقابلہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے. اور یہ لڑائی لڑتے رہتے ہیں. یہ عمران خان جو 35 پنکچر والا کہانی چلی, غلط ایگزامپل نہیں میں غلط ایگزامپل نہیں دے رہا, میں بتا رہا ہوں کہ اب اگر آپ نے ٹرینڈ کو سیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے درخواست دے دی, انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, ہم نے پی ٹی آئی کو نئی سیٹ. ماشاءاللہ جی, آپ کا رائٹ نہیں بنتا. دیکھا آپ تو کہہ رہے ہیں, لیکن میں نہیں کہہ رہا, یہ فیکچوئل بات ہے. آپ کا رائٹ تو بنتا, آپ کی سیٹس مل گئی. ہمارا رائٹ اس وقت بنتا تھا جب ہم الیکشن پروسیس میں چلے گئے, ہمارا رائٹ بن گیا. آپ کا رائٹ اتنے جتنی آپ جیتے ہیں یار. اگر تحریک انصاف کا رائٹ آج یار مصطفیٰ بھائی آپ نیوٹرل ہیں. نہیں, تحریک انصاف ان کا رائٹ بنتا ہے ایمانداری سے, کسی کا رائٹ بنتا ہے نہیں بنتا. ایمانداری کی بات. اصل جو جمہوری اسپرٹ ہم نہ پی ٹی آئی کی, ہم اپنے کانشیس کی بات کر رہے ہیں. میں کانشیس کی بات آپ نون لیگ بننا چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے. میرا اپنا الیکشن تھا تو میں نے اپنے مخالف ہم آپ کی افسر میں تعریف کرتے ہیں, میں تو اس کو مبارک دے دی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو ان کو مبارکباد. آپ لوگ کی سیٹیں چھین رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہے. میں بتاؤں آپ کو, سنیں میری بات, آپ مبارکباد دی نا آپ نے, ایسے ہی ہے کہ آپ کو داؤ لگتا ہے, آپ کہتے ہیں جی جو میں ہاری ہوئی سیٹ ہے مجھے دے دیں. یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. ملک کس طرح چلے گا؟ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈر دا لا ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی, ان لافل ہے. آپ اگر ایک غیر قانونی چیز دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے, آپ اس کو ہونے دیں گے تو کل کو اور آپ کے حق میں ہوا, 2013 میں آپ کے حق میں ہوا. اور الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ایک بات بتا دوں, آپ نے جو انٹرپریٹیشن دی ہے نا سنی اتحاد کونسل کے لیٹر کی, معذرت کے ساتھ وہ آپ نے بادی النظر میں غلط انٹرپریٹیشن دی ہے. سنی اتحاد کونسل نے یہ لیٹر میرے سامنے, کوئی آپ کو ایسا لیٹر نہیں لکھا تھا کہ جی ہماری کوئی مخصوص نشستیں نہیں ہوگی. میں پڑھ کے سنایا تو انہوں نے آپ کو یہ لکھا تھا, ریفرنس دس از دس, wherein the undersigned has been directed to submit the list of women candidates general election کے لیے under section 206 of Election Act 2017 to the commission. The undersigned submits that since no candidate contested, یعنی ان کی کوئی خاتون نے کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن کے اندر, یہ جو جنرل اسمبلی کی ان کا اسپیشل سیٹوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا تھا اس لیے ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سٹیٹمنٹ آئی, اگر انہوں نے یہ کہی یہ بات تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ پارٹی ہیں, آپ بائسڈ ہیں یا آپ ایک نیوٹرل بندے ہیں. آپ کہہ رہے سنی اتحاد کونسل نے لیٹر لکھ کے دے دیا مجھے, اور انہوں نے کہا ہمارے پاس مخصوص نشستیں ہیں ہی نہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے یہ زندگی ختم ہو جانی. میری اور آپ کی 60 سال ایوریج ایج ہے, ہماری پلس مائنس. اویس صاحب نہ چاہتے ہوئے اور بڑا نہ چاہتے ہوئے میں نے پتہ نہیں آپ کا کیس بلند کر دیا, لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اب آپ پہ بھی آ جاتے ہیں. سر, عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال اس وقت بڑی مخدوش ہے. ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ بھی چاہیے. چائنا کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنا وہ جو قرضہ تھا اس کو ریسکیجول کر دیا 7% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. سر مجھے سر یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے لیٹر سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ آپ پہلے تو کہتے تھے امریکہ کے غلام نہیں, پھر آپ کہتے تھے ویسٹ کے غلام نہیں. Why on earth IMF has been even involved in the most internal matter? ہم پاکستان میں لڑے نا اس جنگ کو, ہم باہر کو لے کے گئے اس کو. ویسا عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران صاحب, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس وقت آئی ایم ایف یہاں آئی تھی ایگریمنٹ ہونے سے پہلے, ابھی قرضہ کی پہلی قسط پہ نہیں دی گئی تھی, تو اس وقت بھی وہ اسپیشلی آ کے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ زمان پارک میں عمران خان کو بھی ملے تھے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے اور ایک بڑی پارٹی کے لیڈر تھے. اور وہاں پہ اس معاملے میں بھی کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, اگر ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آئی ایم ایف کی, تو وہ ڈیموکریٹک پروسیس جہاں پہ ہے اور ڈیموکریسی جہاں پہ ہے صرف انہی کنٹری سے وہ بات کرتے ہیں, اور جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ وہ اجتناب کرتے ہیں. ابھی سر انہوں نے بڑی بڑی نان ڈیموکریٹک کنٹریز کو بھی قرضہ دیا ہے. جی وہ دیا. میں ویسا جنرل پالیسی کی بات کر رہا ہوں, وہ تو وہ اس کے پیچھے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے اس میں میری یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے یہ بات کی, تو اب اس کے بعد
وہ اٹ واز دی کنٹینیویشن آف دیٹ میٹنگ کہ انہوں نے یہ جب الیکشن ہوا تو الیکشن میں عمران نے اپنا ایکسپریشن ان کو ضرور بھیجا کہ بھئی قرضہ دینا ہے، یہ جو کچھ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کا اپنا چارٹر یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی obstruct ہوتی ہے، اگر فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہے دیٹ مین کہ دیر نو ڈیموکریسی. ویسا وہ ملاقات اس لیے نہیں ہوئی تھی، میں آپ کو عرض کروں اویس صاحب، کیونکہ پاکستان میں الیکشن ہونے والے تھے، آئی ایم ایف نے اس لیے عمران صاحب سے ملاقات کی کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر پارٹی کے سربراہ ہیں، تو ان کے ذہن میں تھا یہ الیکشن ہونے کے بعد بھی قرضے کی شرائط جو طے کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، عمران خان اسے بیک آؤٹ تو نہیں کر جائے، ایک دفعہ بیک آؤٹ کر چکے جب انہوں نے سبسڈی دی تھی اپنی حکومت بچانے کے لیے، وہ اس لیے آئے تھے عمران خان کے پاس. وہ اس لیٹر سے آئی ایم ایف کا قرضے کو فرق نہیں پڑتا. جی عمران خان صاحب کی انٹینشن کنٹروورشل نہیں، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سے بات ہے، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ صورتحال تھی، اب اس کے بعد جس ریگر کے ساتھ یہ پی ٹی آئی گزری اور ان کا لیڈر گزرا ہے، اور جس طرح سے ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، ان کو کہیں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیا اور پارٹی توڑ دی، سب کچھ ہو گیا. اس کے باوجود اب اس کے باوجود انہوں نے تو اب کیا وہ جھوٹ لکھیں کہ ہاں جی بڑے اچھے الیکشن ہو گئے آپ جو مرضی کریں؟ یہ کیوں لکھیں گے؟ ان سے لیٹر مانگا جو چیز ہوئی ہے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے، اگر عمران خان نے دیکھیں میری بات سنیے میری بات سنیں، ایک بات ہسٹری میں ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جب 1990 میں 1990 میں جب بے نظیر کی حکومت کو فائر کیا تھا غلام اسحاق خان نے، اور فوراً اس کے بعد غالباً 6 اگست کو 1990 میں ان کی حکومت کو توڑا گیا تھا، اور سپٹمبر کے مہینے کے اندر، سپٹمبر تھا یہ پروبیبلی اکتوبر کا بگننگ تھا، سینیٹرز کو لکھا تھا لیٹر، ہائی کمان جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا بلو پرنٹ لے کے وہ امریکہ پہنچ گئے، اور جا کے انہوں نے وہاں پہ یہ دے دیا کہ پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے یہ چھپ کے بنا رہا ہے. اچھی مثال تو نہیں ہے سر دینے والی، اس کے اوپر فالو کریں گے طریقے بل آیا تھا تو دیٹ از کنڈیمیبل، نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ ایک بات بتائیں سر، اور امینڈمنٹ کر کے پریسنل امینڈمنٹ آئی، آپ کو یہ جی براؤن امینڈمنٹ آ گئی، پریسنل امینڈمنٹ آ گئی، پھر براؤن آ گئی. سر میری بات تو سر یہ غلط ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ریئل دیٹ واز دا ریئل لاس، جو اگر کہیں کہ جو نقصان تھا وہ نقصان تھا پاکستان. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں، اچھا اویس صاحب ایک بات بتائیں، اویس صاحب ایک بات، ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، یہ بیڈ ٹیسٹ میں جائے گا عوام میں بھی، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جیسے نیوٹرل لوگ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ ریگنگ کے اوپر ان کا بڑا اوپن پوائنٹ آف ویو، میں ان کا اس لیے مینشن کیا. مجھے ایک بات بتائیں، پنجاب کے اندر آج مریم نواز صاحبہ گڈ ول جیسچر کے طور پہ آپ کے نامزد جو کینڈیڈیٹ تھے وزارت اعلیٰ کے رانا آفتاب صاحب ان کی سیٹ پہ گئیں خیر سگالی کے لیے کہ پنجاب کا ایوان ٹھیک چلے. آپ لوگوں نے باہر حلف لیے ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے، آپ چیف منسٹر کے آپ ٹرینڈ چلا رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کا پیٹ. سر اس طرح کس طرح چلے گا؟ ان کو بھی 220 لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کو، وہ بھی پنجاب میں جیتے ہیں جس طرح آپ کے پی میں جیتے ہیں. تو سر آپ مل بانٹ کے چلے نا، مل بیٹھ کے چلے، آپ ان کی پالیسی پہ تنقید کریں، آپ باہر آپ فارم 45 لے کے آپ ٹریبیونلز میں جائیں. آپ تو جی سر ٹرائیبیونل میں گئے ہیں، ٹرائیبیونل میں گئے ہیں. ابھی یہ نواز شریف کے اگینسٹ میں کیس لڑ رہا ہوں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے، اور آپ کو بھی پتا اس ساری ڈیٹیلز کا. اور یہ آپ کے جواب میں بھی جو کمنٹ آئے ہیں ان کے اندر بھی یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکے، 45 پہ جو فارم ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب ایک اس طرح کھلی دھاندلی ہوگی تو آپ کہیں کہ قوم جو ہے یا وہ لوگ جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہو وہ پروٹیسٹ بھی نہ کریں، ایک کے ساتھ زیادتی کریں اور وہ آگے سے احتجاج بھی نہ کریں. یہ تو انسانی نیچر کے خلاف ہے. دیکھیں نا، اور جب انسان احتجاج کر رہا ہوتا ہے، جب شور مچا رہا ہوتا ہے، جب رو پیٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ کوئی اس وقت وہ مورالٹی کو نہیں دیکھتا، وہ روتا پیٹتا ہے. یہ کیفیت ہماری یہاں پہ پاکستان میں اس سے گزر رہے ہیں لوگ. ہم تو دور کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں نا، جیسے وہ علامہ نے کہا تھا، لیکن آپ مریم نواز کو کام بھی کرنے دینا تاکہ آپ کو ان کو تنقید کرنے کا ٹائم ملے، موقع ملے آپ کو. اگر وہ صحیح کام نہیں کرتی، میں تو سوال یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنے سے اس کا کام کرنے سے روک نہیں رہا. دیکھیں نا، اس کے کام سے تو نہیں روکنا، جو اس نے کام کرنا ہے وہ کرے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری آپ کی کیفیت تو وہ ہے، لیکن جو لوگ اس میں انوالو ہو کے جو اس میں تکلیف میں ہیں، ٹھیک، تو وہ علامہ کا شعر ہے نا کہ دیکھتا ہے تو فقط سائل سے رضوِ خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو صورتحال جو ہے اس کو اس کے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، دیکھنا ہے ہم نے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا.
مصطفیٰ بھائی بھی یہ بتائیے کہ الیکشن چاہے عمران خان کے انڈیپینڈنٹ جیت بھی گئے لیکن پاکستان کی ریئل پالیٹکس کے تناظر میں وہ جیل میں ہی ہیں, ان کی پارٹی جو ہے وہ پاور میں بھی نہیں آ سکی. تو اب تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ گورنمنٹ پہ تو ہم بہت کرٹیسائز کریں گے, آئندہ بھی آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو IMF والے رکھنے چھیڑنے چاہیے, ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مزید جھگڑا کرنا چاہیے, یا ان کو اب تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچنا چاہیے کہ یار ہم آہستہ آہستہ خود جیلن کریں سسٹم کے اندر اور پھر اندر بیٹھ کے اپوزیشن کریں؟ اندر بیٹھ کے اپوزیشن کرنے کو میرے خیال میں انہیں ترجیح دینی چاہیے, اور IMF کو خط لکھنے کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 2018 کے الیکشنز ہوئے, حالانکہ عمران خان صاحب اس وقت میجورٹی تھی ان کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کی ان کے ساتھ تھی اور کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں تھا, لیکن انہیں ایک کمیٹی بنانی پڑی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں بات کرنے کے لیے اور الیکشنز کے اندر ریگنگ کو جانچنے کے لیے. تو اگر وہ اپنا یہی مطالبہ یہاں پر بھی رکھتے تو کوئی نہ کوئی راستہ حاصل کر سکتے تھے. الیکشن کمیشن اور کئی ایسے اور دیگر ٹولز بھی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں نے استعمال کیے ہیں, جو نان وائلنٹ مینز ہیں. آپ سٹرائکس کی طرف جا سکتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے عمران خان کسی سٹیج پہ انگیج ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا نہیں ابھی؟ یا ان کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ This only time will tell. یا ان کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ پرفارمنس کی دیکھیں سپیس ہے ہی نہیں. 3 ارب ڈالر آپ نے مارچ میں آپ کا وہ پروگرام ایکسپائر ہو رہا ہے, آپ نے ابھی 6 to 8 بلین ڈالرز کے پروگرام کی بات ہو رہی ہے. بالکل. کل 7.5 روپے بجلی فی یونٹ بڑھائی گئی ہے. گیس کے جو لوگوں کو بل آئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. یعنی ان کے لیے ٹھیک جی. تو فسکل سپیس آگے ان کے پاس نہیں ہے, اور پھر اس فسکل سپیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ IMF آپ کو کیا کہے گا؟ ٹیکسیشن مزید بڑھاؤ, ٹیکسیشن بڑھانی پڑے گی. وہ آپ کو کہے گا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرو, پرائیویٹائزیشن آپ کو کرنی پڑے گی, لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے, اور پھر ہماری جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے. ہمارے اس وقت افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ایران کے اوپر ہم نے آج سے مہینہ پہلے میزائل داغے ہیں, انہوں نے ہم پہ کیا, ہم نے ٹھیک جواب دیا ان کو. لیکن یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس کو انہیں کرنا کیا چاہیے؟ ملک کو, ان کی یہ بات تو صحیح ہے, انہوں نے PTI کو کہا بنا لے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی سے بیٹھ رہے نہیں. ان کو ایک جو چیز کرنی چاہیے جس کے اندر ٹیمپریچر میں کمی آئے گی کہ حکومتیں ہمیشہ بڑا دل کرتی ہیں. آپ حکومت میں آ گئے چاہے جیسے بھی آئے, ہم نہیں مانتے کہ آپ ٹھیک الیکشنز کے ذریعے آئے, لیکن آ گئے ہیں حکومت, وزیر اعظم کی کرسی آپ کے پاس ہے, وزیر اعلیٰ کی کرسی آپ کے پاس ہے, پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرنا شروع کریں. عمران خان سمیت عمران خان صاحب کو بعد میں کر لیں. خواتین ابھی کچھ جیل میں, خواتین جیل میں, اور PTI کے کارکنان جیل میں. میں بریک لے لوں آپ کے ابتدا تو کریں. سر میں بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن وہ جب آپ کا جوانی میں ویلنٹائن والے دن دل ہوتا تھا, اتنا دل ہے. اور دوسری بات یہ کہ دل اگر ہو بھی, آپ چاہ بھی رہے ہو, آپ کو اجازت ہے پولیٹیکل ایگریمنٹ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور جگرا بھی. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے. مجھے اب چل گیا پتا آپ MNA نہیں بنے. You have nothing to lose. Really, you have nothing to lose. شہباز شریف صاحب کو نہ کہہ دیجیے گا, انہوں نے ابھی پروٹوکول انجوائے کرنا ہے PTM 2 میں. بریک لوں گا جی میں. جناب بات یہ چل رہی تھی, آج میں نواز شریف صاحب نے جب نامزد کیا یا صادق صاحب کو اسپیکر اور شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر سن رہا تھا, وہ بتا سارا رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جب وہ گرے, ان کی تیمارداری کے لیے گئے, بنی گالا بھی گئے پرائم منسٹر, ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, دھرنے شرنے ہوئے. لیکن جو بات مصطفیٰ صاحب نے کی ہے نا, رانجھا صاحب, بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ PTI کے سیاسی قیدیوں کو رہا کرے آپ کی گورنمنٹ, آپ کر سکتے ہیں بشمول عمران خان؟ آپ کر پائیں؟ میں تو آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, اس الیکشن میں جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے مجھے, وہ جو یہ تھا کہ جو PTI کے جو ہمارے مخالفین تھے, ان کے جو مقدمات چل رہے تھے, ان کی وجہ سے جو ان کے اوپر ریڈز ہوتے تھے, اس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ نقصان ہوا. ٹھیک, ان کو ایک ایسی, آپ نہیں چاہتے تھے ایسا ہو؟ میں نہیں چاہتا تھا, میں تو بالکل وکٹم کارڈ وہ وکٹم کارڈ مل گیا ہمیں, تو اس سے نقصان ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرے سے میری ذاتی رائے لی جائے گی تو میں یہی کہوں گا کہ دس تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. سیاسی قیدی رہا ہو جائے, سیاسی جب آپ جیل میں کسی کو بھی بھیجتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو کے باہر آتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور یہ بار بار ثابت ہوئی ہے. ٹھیک, تو میری تو رائے یہی ہوگی اگر میرے سے کوئی میری ذاتی رائے لی جائے. لیکن اب قانون کے کوئی پارٹی کی قیادت میں اتنے گٹس یا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ یہ کر سکے؟ یقیناً ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات آج تو ذکر نہیں کیا کسی نے. پروسیکیوشن جو ہے نا جی, پروسیکیوشن کے اوپر ہم تو نہیں کر سکتے, ہم استغاثہ تو ہے نہیں, نہ ہم نے وہ مقدمات درج کرائے ہیں, نہ ہم ان کے مدعی ہیں.
ایک بات کا مجھے دکھ ضرور ہے جو میں یہاں پہ بھی اظہار کروں گا. دیکھیں جب سرگودا میں شہیدوں کی جو یادگاریں تھیں نا جب ان کو توڑا گیا تھا تو مجھے دلی دکھ ہوا تھا, اور مجھے دلی دکھ یہ ہوا تھا کہ یہ وہ شہید ہیں, عزیز بٹی شہید کا تھا اور راشد منہاس کا تھا. ان دونوں کا بیک گراؤنڈ سرگودا سے ملتا ہے. عزیز بٹی صاحب کے نام پہ سرگودا میں ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے. راشد منہاس صاحب پاک فضائیہ کے پائلٹ تھے, پاک فضائیہ کا سب سے بڑا ایئر وے سرگودا میں. لیکن مجھے یہ اس بات کا دکھ بھی ہوا اور مجھے اس چیز کا میں نے یہ سوچا کہ یار ہماری جو ملک, جو ہماری قوم ہے, جو ہماری نئی نیو جنریشن ہے, ان کو ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ, لیکن ان شہداء کو جن کی وجہ سے آج ہم محفوظ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی قربانیوں کی وجہ سے جو ٹینکوں کے آگے اپنے جسموں پہ بم باندھ کے لیٹ گئے, چاہے اب آپ کو اعتراضات ہوں گے نہیں, ان لوگوں کی جو یادگاریں تھیں ان کو اگر اس طریقے سے تباہ کیا گیا وہ غلط تھا. باقی جو اگر میری ذات کا کوئی سوال پوچھے کسی کو, میں کہتا ہوں میرے مخالف کو بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کے بعد اب کیا نیا کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک ایشو ہے. اب ایسا مسئلہ بتاؤں کیا ہے, اب ذرا میں آتا ہوں اس طرف سے. وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جس دن چھوڑ دیا نا, انہوں نے پی ڈی ایم 1 کو بھی ناطقہ ڈالا ہوا تھا, وہ پی ڈی ایم 2 کو بھی ناطقہ ڈالیں گے, جو بھی ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کی گارنٹی کون لے گا کہ جناب وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے, وہ اس حکومت کی پرفارمنس پہ میرٹ بیس کرٹیسزم کریں گے, جس طرح میں کرتا ہوں, جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کرتے ہیں. میلا فائدہ انٹرسٹ نہیں ہے, ملک کا انٹرسٹ ہے. یہ گارنٹی تو ویسا میرے خیال سے آپ کیا کوئی بھی لے کے نہیں دے سکتا ان سے کہ جس دن وہ باہر یہ حکومت افارے گا اس دن. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اس بات کی گارنٹی تو میں بھی دے سکتا ہوں اور پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ بھی دے دے گی کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں وہ کرے گا. اگر عمران خان جو ہے باہر آ جائیں گے تو ہی ول ریمین ود ان دی باؤنڈ آف کانسٹیٹیوشن. اب کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں رہتے ہوئے جو بھی ایک پولیٹیشین یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ جو کام کر سکتی ہے جو جائز ہے, تو وہ تو آپ کہیں کہ وہ ان سے روکا جائے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا جیسے ابھی بھی کیا گیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں, ابھی بڑی اچھی بات کی تھی کھوکھر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میگنینیمٹی دکھانی چاہیے. اور مجھے یاد آ رہا تھا اس نے چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار کے جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد بڑی خوبصورت بات اس نے کی تھی. اس نے کہا کہ میگنینیمٹی ان وکٹری اینڈ ڈیفائنس ان ڈیفیٹ, یہ ہیومن نیچر ہے. تو جیتنے والے کو میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے اور اس سے بہت معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. کھلا دل جو ہے نا, جیسے فیض احمد فیض نے بھی کہا تھا کہ غم جہاں ہو غم جانا کہ تیر ستم, جو آئے ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. تو وہ دل کشادہ رکھنے سے بہت ساری باتیں سیدھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہ میگنینیمٹی تو آپ نے دکھانی ہے, جیتے تو آپ ہیں, یہ تو ہارے ہیں. میگنینیمٹی تو آپ نے دکھانی ہے, آپ نے کہنا ہے کہ ہم کو مسئلہ نہیں کریں گے, آپ نے کہنا ہے کہ ہم صدر پاکستان جو ہے وہ ریفرنڈم ڈالیں گے, قومی اسمبلی کا اجلاس تو کل ہونے ہی جا رہا ہے. جی اب سوال یہ ہے کہ ایک حکومت بنا کے بیٹھے میں تو وہ اپنے آپ کو جیتا تصور تو کر رہے ہیں نا, تو میگنینیمٹی تصور میں اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں تو معاملات تو پھر کسی طرف میں آئیں گے. بالکل بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں سر, میگنینیمٹی تو معاملات کو بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی جی بالکل میگنینیمٹی جو ہے دکھانے کا موقع ہے ان کے پاس, اور دکھا پائیں گے جتنا آپ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو سمجھا. تو ان کی اکٹھی گورنمنٹ آ رہی ہے نا. اور ساتھ یہ سوال لے لیں مصطفیٰ بھائی کہ یہ حکومت چل پائے گی اور کب تک چل پائے گی؟ کامران بھائی 8 تاریخ کو جو اس ملک میں ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ. 8 فروری کو. جی 8 فروری. دیکھیے بہت ساری رکاوٹیں تھیں جو پاکستان کے لوگوں کو, جو لوگ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کرنا چاہتے تھے, ان کو عبور کرنی تھی. دیکھیں اس جماعت کا نہ کوئی نام لے سکا, نہ ان کی کیمپین چل سکی, نہ کارنر میٹنگز ہو سکی, امیدوار ان کے ہر جگہ نئے امیدوار, اور جتنی پرانی پولیٹیکل وزڈم تھی اس کے مطابق یہی سب نے اخذ کر رکھا تھا کہ یہ 25 سے 30 سیٹیں بہت ہوا لے لیں گے. لیکن اس دن جو ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ. ٹھیک. تو اب جب انپریسیڈنٹڈ ایک واقعہ ہو گیا ہے, اس کے نتیجے میں اب چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہوں گی. یہ دیکھیں 76 سالوں میں یہ اور پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اتنا زیادہ جو ریپریشن تھا اس کے اگینسٹ لوگ نکل کے باہر آ گئے. تو اب اگر ہم اس کو کہیں کہ آگے, سوری سر آپ کی آڈیو صحیح نہیں جا رہی, بریک لینا پڑے گا, آڈیو ٹھیک کرتے ہیں. ایک بریک لیتا ہوں جی, میں اس کے بعد مصطفیٰ صاحب بھی اور باقی لوگ بھی بات کریں گے. بریک. پروگرام کے رہ گئے 20 سیکنڈ اور آپ کی حکومت کے بھی نہیں پتا پی ڈی ایم 2 جو بنے گی کتنے سیکنڈ. یہ تو
راجہ صاحب کیا شروع ہو چکا ہے پروگرام؟ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تو آواز ہی خراب ہو گئی ہے، یہ باتیں حق پہ کر رہے تھے، ان کی آواز خراب کر دی ہم نے۔ دیکھیں 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ 5 سال یہ پورے کرے گی۔ کیا ہو گیا اور ایک سال عمران میں الیکشن کرا کے آپ ایم ایل اے بن کے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ بھی ایم ایل اے بنے آپ لوگ، میں تو اللہ تعالیٰ سے عزت مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں عزت آپ لوگ عزت دار لوگ، ہمارے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی عزت دار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جو ڈسٹینس میں اویس صاحب ہے وہ سب سے عزت دار ہے، ویسے تو بہت شکریہ جی، کل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔